अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ज़्यादातर रात के औकात में साहिल समंदर पर रहने वाले सारे मकीन अपने अपने घरों में लौट जाया करते थे, क्योंकि सुनने में आया था यहाँ रात के वक्त भारी चीज़ें चलती फिरती पाई गई हैं। मगर मैं तो हमेशा से इसी झोंपड़ी में रहता था जो साहिल समंदर के किनारे वाक़ई थी। अभी मैं सिर्फ 10 साल का था जब से मैं बर्फ़ के गोले भेजता था, मगर मैंने कभी कोई ऐसी शय ना देखी थी जिनके बारे में लोग बातें किया करते थे। ये रात भी उन्हीं रातों में से थी, यानी खौफनाक। चाँद पूरी तरह बादलों के पीछे जा छुपा था। समंदर की लहरें और शाएं शाएं की आवाज़ माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहे थे। आज समंदर की लहरों में भी सुकून नहीं था। अचानक मुझे लगा जैसे बच्चे हंस रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ये रात ज़रूर कुछ अलग थी। मैंने जल्दी से बर्तन धोए और बोरी में लपेटी हुई बर्फ़ निकाली, क्योंकि यही वक्त था जब अक्सर घरों से इक्का दुक्का बच्चे निकल कर इस गर्म मौसम में गोले ख़रीदने आ जाया करते। मगर जो ही मैंने पानी बर्तन में डाला, फ़ौरन से पहले पानी काला हो गया। मेरा तो दिल घबरा गया। मैंने अपना हाथ बर्फ़ से पीछे खींचा और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी मुझे रेत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई रेत पर चल रहा है, मगर उसके कदमों के निशान नहीं बन रहे थे और मुझे एक साया सा वहाँ से गुज़रता नज़र आया। मैंने ज़रा गौर से देखा तो वो एक लड़की थी जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, बाल बिखरे थे और कटे फटे होंठ। मगर जो चीज़ मेरे रोंगटे खड़े कर गई वो उसकी आंखें थी, बिल्कुल खुश्क, जैसे सदियों से उसकी आंखों ने पानी ना देखा हो। वो साहिल समंदर पर शायद पानी पीने आई थी, मगर उसने समंदर के पानी में हाथ डाला तो झुरझुरी लेकर रह गई। तभी वो मेरी जाने मुड़ी, मगर वो इंतहाई पुरस्रार लड़की जो अपने कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आने को बेताब था। वो मेरे करीब आई, अपने कदम मेरे सामने आकर रोक दिए। ऐसे लगता था जैसे वो मरने वाली है। मैंने आगे हाथ बढ़ाया, जल्दी से पानी का गिलास उसे थमा दिया, मगर जो ही उसने हाथ में गिलास पकड़ा, पानी का रंग मुझे खून जैसा नज़र आने लगा। मैं डर के मारे पीछे हटा। मैं झोंपड़ी में जाना चाहता था। झोंपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और समंदर की एक ऊंची लहर ने साहिल को यूं पीटा जैसे किसी ने चीख मार के कुछ मांगा हो। उसी वक्त वो वहीं गिलास फेंक कर भाग निकली। आसमान मुकम्मल तौर पर स्याह हो गया था। मैं झोंपड़ी के दरवाजे से टिका थर थर काँप रहा था। अम्मा जो झोंपड़ी के अंदर थी, मुझे उनकी फ़िक्र खाए जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मगर फिर अचानक से आसमान का रंग बदलने लगा। आसमान पर बादलों में छुपा चाँद सामने आने लगा। हल्की हल्की रोशनी पूरे माहौल में फैल गई। मैंने देखा झोंपड़ी का दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। अम्मा जो अभी चारपाई पर लेटी थी, मैं उनके करीब जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो तूफ़ान भरा पड़ा था। तब मैं सिर्फ 10 साल का था जब मैंने ये काम शुरू किया, और ये काम करने पर मैं मजबूर था। मेरी अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं ये काम करूं, वो तो मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। मगर मेरे नसीब में शायद ये कुछ नहीं था। मेरी माँ नरम दिल औरत थी। उनके हाथ में जब रोटी होती तो उनकी दुआओं की खुशबू, उनकी सब्र की गवाही ये झोंपड़ी खुद ब खुद देती थी। हम पहले यहाँ नहीं रहते थे जब अब्बा हयात थे, अल्लाह बख्शे। हमारी ज़िंदगी अच्छी थी। बेशक हम छोटे से किराए के मकान के मकीन थे, मगर वो घर भी हमारे लिए हूबहू जन्नत जैसा था। वहाँ अब्बा दुनिया की हर सहूलत लाकर अम्मा को देते। जो कमाते अम्मा के लिए अच्छे से अच्छा सूट लेकर आते थे और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को खुद पर फ़र्ज़ कर लेते। अब्बा एक मछेरे थे। सुबह होते ही मछलियाँ पकड़ने जाते और शाम को जितनी मछलियाँ पकड़ते उन्हें बेच के हमारी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को पूरा करते। मगर एक तूफ़ानी रात, वो भी ऐसी ही थी जैसी रात मैंने आज देखी। इसीलिए मुझे वो रात याद आई जब मैं खाना खाकर सोया था। अब्बा के एक दोस्त ने आके दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि मेरे अब्बा तूफ़ान के साथ समंदर की लहरों में बह गए हैं। अम्मा पर क़यामत टूटी। अब्बा की लाश भी ना मिल सकी, क्योंकि कोई भी हमारी बात सुनने वाला नहीं था। अब्बा के होते तो तमाम रिश्तेदार भी घर आ जाते थे, मगर अब किसी को हमारी ज़रूरत ना थी। दरअसल अब्बा की कश्ती टूटी हुई मिली थी। उस रात हमारे ख्वाब भी टूट गए थे। उनके जाने के बाद ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अम्मा के पास किराया देने के लिए कोई रुपया ना रहा था।
کیونکہ آج تک جو بھی پیسہ ابا نے کمایا کبھی جمع نہ کیا، جمع کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ جو بھی ہوتا وہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دیتے، اور اماں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہم بھکاریوں کی طرح رشتہ داروں کی دہلیز پر جا کر ان سے مانگیں گے، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابا تو چلے گئے مگر زندگی بکھر گئی، کرایہ دینے کو تھا نہیں۔ اماں نے محلے میں برتن دھونے کا کام پکڑا مگر ان کی کمر جھکتی گئی، ایک تو غم سے نڈھال، اوپر سے بیماری نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب محنت کرتے کرتے ان کا جسم جواب دینے لگا تھا۔ ہمیشہ کئی لوگ جن کے گھر اماں کام کرتی تھی وہ دیکھ کر یہی کہتے، غریب بیوہ ہے بیچاری، کبھی کبھی اسے کھانا دے دیا کرتے۔ کچھ لوگ دھتکار دیتے اور کچھ کہتے کہ ہٹے کٹے ہیں، کما کر کھاؤ۔ مالک مکان نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی مگر میں نے اماں کو دلاسا دیا اور کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ اماں نے کہا، بے شک اللہ نے تیرے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں دی، تو ہی میرا واحد سہارا ہے۔ میں تو تجھے پڑھا لکھا کر اچھا اور قابل انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تو اپنے باپ کی طرح مچھیرا بنے اور سمندر کی لہریں بدقسمتی سے تجھے بھی ایک دن لے ڈوبیں۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اماں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب مجھے آپ کا سہارا بننا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کوئی نہ کوئی کام دیکھ لوں گا۔ بس ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، وہیں جہاں ابا کی یادیں ہیں، شاید کبھی نہ کبھی ابا لوٹ آئے تھے۔ اماں کو اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ ابا زندہ نہیں۔ میں اماں کو لے کر ساحل پر آ گیا۔ میں نے اور اماں نے مل کر جھونپڑی بنائی۔ پہلے دن کچھ برف خریدی اور ٹھنڈے میٹھے کھٹے برف کے گولے بیچنا شروع کر دیے۔ کبھی یہاں بچے آتے جو گولے خریدتے اور کبھی صرف مکھیاں ہی ہوتی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، جس دن کچھ بھی کماتا اماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ اماں اچھی تھیں۔ آج جو واقعہ میرے ساتھ ہوا یہ تو اماں کی تعبیر سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ آخر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ آج جب وہ پراسرار لڑکی پانی مانگنے آئی تو میں ڈر گیا۔ مجھے اماں نے یہ تو نہیں سکھایا تھا، اماں نے ہمیشہ سے سکھایا تھا کہ ڈرنا نہیں۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ ابھی بیٹھا میں یہی سوچ رہا تھا، تب اماں کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کہا، حاتم بیٹا کیا ہوا؟ آج کوئی گاہک نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، کوئی گاہک تو نہیں، مگر ایک لڑکی تھی، شاید وہ بہت پیاسی تھی، مگر جوں ہی اس نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا تو نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے پورا ماحول بدلا تھا۔ اماں مجھے دیکھنے لگی اور کہا، بیٹا کبھی کسی پیاسے کو پانی پلا دینا اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اماں کو کہا، شاید اس نے تھوڑا پانی پی لیا تھا، مگر اچانک سے اماں کو نہ جانے کیا ہوا، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اماں نے تسلی دی اور کہا، یہیں کہیں ہوگی، پیاسی تھی نا، تو نے مدد کی تو بہت اچھا کام کیا میرے بچے، مدد کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ مگر میرے دل میں تو طوفان اٹھا تھا، وہ لڑکی ہرگز عام انسانوں جیسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بار بار یہی آتا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ اگر اتنی پیاسی تھی تو پھر پانی پورا کیوں نہ پیا اور اچانک سے غائب کیسے ہو گئی؟ اللہ جانے کیا ماجرا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری نیند کسی نے چھین لی ہے۔ جھونپڑی کے باہر ساحل کی لہروں کی سرسراہٹ تو کچھ اور ہی قصے سنا رہی تھی۔ اماں کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہ تھی، وہ ادھر سے ادھر کروٹیں لے رہی تھی، اکثر انہیں بخار رہتا، مگر چونکہ دوا دارو کے پیسے نہ ہوتے تھے، دل چاہتا تھا کہ اماں کا اچھی جگہ سے علاج کرواؤں، مگر میرے پاس تو فی الحال 2 وقت کی روٹی کا پیسہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اللہ نے ہمت دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کبھی ہم ماں بیٹے کو بھوکا نہ سونے دیا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں ایسی محسوس ہوتی تھیں جیسے نمکین سمندر میں کوئی جلتی ہوئی آگ کا الاؤ ہو۔ میں نے دوبارہ دروازے کو دیکھا جو پہلے خود کھلا تھا اور اب مکمل طور پر بند تھا۔ مجھے لگا کسی کی آہٹ ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا، دیکھا تو اماں گہری نیند میں تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں باہر نکلا، خود کو دلاسا دیا، مگر ابھی باہر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو پار کر گیا۔ چاند کی چاندنی میں سب کچھ معمولی دکھائی دے رہا تھا، مگر فضا آج عام نہیں تھی، وقت ایسا تھا جیسے تھم گیا ہو۔ مجھے لگا کوئی پکار رہا ہے، حاتم! کسی نے کئی بار یہ نام لیا تھا۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے آس پاس دیکھا، یہ آواز تو اماں کی نہیں تھی، مگر پھر بھی
زنانہ آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر ارد گرد مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے پاؤں کے قریب کچھ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے نظریں جھکا کر دیکھا تو یہ وہی پانی کا گلاس تھا جو میں نے اس لڑکی کو دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آس پاس دیکھ رہا تھا کہ شاید کہیں وہ لڑکی دکھائی دے جائے۔ میں نے گلاس اٹھا کر دیکھا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی بوندیں جمی ہوئی تھیں۔ پانی نیلا تھا، بالکل نیلا شفاف، جیسے آسمان کے اندر قید چاند چمک رہا ہو۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی اور ٹھنڈ سے میرا جسم تھر تھرانے لگا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ تب میں نے دوبارہ اسے دیکھا، وہی سفید کپڑوں والی۔ اب کی بار اس کے گیلے بال کمر سے نیچے آ رہے تھے جو اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ آنکھیں بہت سرخ، چہرہ اداس تھا، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے قدم تو زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ کون ہو سکتی ہے؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے کی اور مڑا، مگر اب کی بار مجھے ڈرنا نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ ساحل سمندر پر آباد لوگوں میں یہ لڑکی تو شامل نہ تھی۔ یہ تو اجنبی تھی جو انتہائی پراسرار بھی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے بوکھلائی آواز میں پوچھا۔ میری آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آئی، اس کے وجود میں ٹھنڈک تھی۔ حاتم میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، میں بس واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے کہیں چھپا لو۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کسی غار میں سے آ رہی ہو کون تم اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تبھی وہ مزید قریب آئی اور اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے خوفناک قسم کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے اس کا پیچھا کرتے ہوئے کوئی یہاں آیا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے لپٹ گئی اور کہنے لگی، حاتم مجھے چھپا لو، تم نرم دل انسان ہو، تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے سوچا کہیں اس کی وجہ سے مجھ پر مشکل نہ آ جائے، مگر پھر ماں کی تربیت سامنے آ گئی جو کہتی تھی کہ ہمیشہ دوسروں پر رحم کرو۔ خیر میں اسے جھونپڑی میں لے گیا۔ اماں بھی جاگ گئی تھی۔ میرے ساتھ لڑکی کو دیکھتے ہی بولی، کون ہے یہ بچی؟ اماں کوئی مصیبت کی ماری ہے، پناہ چاہتی ہے، آپ اسے پناہ دے دیں۔ اماں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی تو مجھے اپنی ماں ہی سمجھ، آ جا یہاں میری چارپائی پر، تجھے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کانپ رہی تھی اور سمٹ کر اماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر بڑی مشکل سے بولی، مجھے پانی چاہیے۔ میں نے گھڑے سے پانی کا گلاس بھرا اور اسے پانی دیا۔ اس کے آنسو رخساروں سے یوں بہہ رہے تھے جیسے جھرنے ہوں۔ اس کی لرزتی انگلیاں گلاس دیتے ہوئے میرے ہاتھوں کو چھو گئی اور ایک لمحے کے لیے میرے اندر کوئی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی صدیوں پرانا دکھ مجھ میں گھس گیا ہو، اور ایسا محسوس ہوتا تھا وہ لڑکی نہیں، کیونکہ اس کے لمس کی سردی عام نہیں تھی، عجیب سی تپش تھی۔ خیر اس نے پانی پیا، اماں کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اماں تنگ ہوں گی، میں نے یہی سوچتے ہوئے کہا، آپ میرے والی چارپائی پر آ جائیں، مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ میں نیچے ایک طرف زمین پر بیٹھ گیا تو وہ بولی، نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، اماں بیمار ہے نا تو انہیں مشکل پیش آئے گی، رات کو انہیں پہلے بھی ٹھیک سے نیند نہیں آتی، اس وجہ سے آپ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ حیرانی سے پہلے مجھے گھورنے لگی، پھر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ اماں سو گئی تھیں، کیونکہ جب انہیں نیند آتی تھی تو وہ کئی گھنٹے سوتی رہتی اور اگر جاگ جاتی تو پھر نیند آنے کا نام نہ لیتی۔ تبھی میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، شاید میں کوئی مدد کر سکوں اور صبح تک آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں جانتی ہوں مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں، میں یہاں محفوظ ہوں۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ اس کے یہ نام لیتے ہی اس کی آنکھیں مکمل طور پر روشن ہو گئیں، بالکل کسی نیلے پتھر کی طرح۔ کتنا پیارا نام ہے، اتنا خوبصورت نام، ایسا تھا جیسے رات کے نیلے آسمان پر کسی چمکتے چاند کا سایہ اتر رہا ہو۔ تم فکر نہ کرو، کل ہوتے ہی میں تمہارا پتہ جان کر تمہیں وہاں پہنچا کر آؤں گا۔ وہ میرے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ خیر میں نے اسے چادر سے ڈھانپ دیا، مگر وہ بار بار چونک کر دروازے کو دیکھتی۔ تم اس طرف حیرانگی سے کیوں دیکھتی ہو نیلوفر؟ کیا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے جو تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟
اس کی آواز مدھم تھی، جیسے ہوا سے بھی آہستہ۔ وہ بولی، وہ جنات کے قافلے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب جنات کے قافلے؟ اور وہ تمہارا پیچھا کیوں کریں گے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں ان کی قیدی ہوں حاتم، اور میں کوہقاف سے بھاگ کر آئی ہوں۔ بہت سال پہلے ان کی قید میں آ گئی تھی۔ صرف ایک انسانوں کی دنیا میں مجھے پناہ مل سکتی تھی، جہاں چند دن کے لیے میں رہنا چاہتی ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں پھر میں چلی جاؤں گی۔ مجھے قسم ہے اپنے ابا کی، کبھی واپس نہیں آؤں گی، نہ ہی تمہیں مشکل میں ڈالوں گی۔ چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ مجھے تو اس کی بات پر سراسر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آدم زادی ہے اور جنات کی دنیا سے آئی ہے، اور اب یہاں میرے پاس پناہ لینا چاہتی ہے، اور اس کے پیچھے جنات کے قافلے لگے ہیں۔ ایک دفعہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھ پر اور میری ماں پر کوئی شک نہ کرے، مگر میں نے سوچا نہیں، بے شک یہ جنات کی دنیا سے آئی ہے، جو بھی ہے میں پھر بھی اس کی مدد کروں گا۔ مگر ایک لمحے کے لیے تو کوہقاف کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کوہقاف تو وہی جگہ تھی جس کی بچپن میں اماں ہمیں کہانیاں سناتی تھیں کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ کوہقاف جنات کا دیس ہے۔ پریاں اکثر وہاں کی قیدی بن جاتی ہیں، اور اگر انسان وہاں چلے جائیں تو کبھی پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ جو بھی وہاں سے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اور یہ لڑکی تھی یا پھر یہ پری تھی، اور یہ وہیں سے آئی تھی۔ مگر تم بھاگی کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو نکلنے لگے۔ جو بھی ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، وقت آنے پر بتا دینا، مگر فی الحال تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تبھی وہ بولی، وقت آنے پر تمہیں سب خود بخود پتہ چل جائے گا۔ فی الحال یہ جان لو، اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو میں دوبارہ ان کی قیدی بن جاؤں گی، اور اس بار شاید کبھی باہر نہ آ سکوں۔ ساحل کی لہریں زور سے ساحل سمندر سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں۔ میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا کہ وہ لڑکی تھی، کوئی پری تھی، نیلوفر تھی، میں اس پر یقین کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ یقین کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے سوالات دماغ میں اتر رہے تھے۔ بہرحال جب وعدہ کر لیا تھا تو سوچ لیا کہ مدد ضرور کروں گا، یہ تو طے ہو گیا تھا۔ اماں کی سانسیں اب ہموار ہو چکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جھونپڑی جو برسوں سے میری پناہ گاہ تھی، اب میرے لیے اجنبی ہو چکی ہے۔ تبھی اچانک باہر سے آتی ہوا ایک دم رک گئی، جیسے کسی نے پوری فضا کو ساکت کر دیا ہو، اور پھر جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ یہ خوفناک قسم کی دستک تھی۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے اس طرح دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ کون ہو سکتا ہے باہر؟ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر بالکل خاموشی تھی، کیونکہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں نیلوفر کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے فوراً دروازے کو دیکھا، جو تھوڑا سا خود بخود کھل گیا تھا، حالانکہ میں نے اسے اندر سے بند کیا تھا۔ وہ بھی اچانک جاگ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، ڈرتے ڈرتے بولی، وہ آ گئے حاتم، وہ لوگ آ گئے ہیں، تم مجھے بچا لو۔ اس نے نہایت مدھم مگر سنجیدہ اور رنجیدہ لہجے میں کہا، کون آ گئے ہیں؟ میں نے دیکھا اور کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ تبھی وہ بولی، یہ جنات کے پہرے دار ہیں، اور یہ میرے وجود کی بو سونگھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اب تو میں کسی صورت نہیں بچ سکتی، کچھ کرو۔ تم انسان ہو، میں تو ایک راج پری ہوں، میرے پاس انسانوں جیسی طاقتیں نہیں ہیں۔ کیا مطلب انسانوں جیسی طاقتیں؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ میں تو سمجھا تھا تم انسان ہو۔ ہاں حاتم ہوں، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں۔ فی الحال مجھے ان سے بچا لو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں ایک دم سے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مگر نیلوفر، وہ دروازے پر ہے، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں؟ دیکھو تم خود راج پری ہو، تمہارے پاس بھی طاقتیں ہوں گی، جیسی طاقتیں جنات کے پاس ہیں۔ تم ان سے لڑو، ان سے چھٹکارا پاؤ۔ نہیں، تم اپنی طاقتوں سے لڑو، میں ان سے نہیں لڑ سکتی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آج تم مجھے بچا لو گے تو میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جو سن کر نہ صرف تم خوش ہو جاؤ گے، بلکہ تم مجھے اپنی خیر خواہ بھی سمجھو گے۔ مجھے بچاؤ، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں، اسی لیے میرے لیے کچھ کرو۔ وہ میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس وقت مجھے بے بس اور کمزور وجود کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیلوفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جھونپڑی میں پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لکڑی جنات کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی، مگر اس وقت
میں نیلوفر کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے پاس قرآن جیسی طاقت ہے۔ میں نے اکثر اپنی اماں سے سنا تھا کہ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، مگر میں بچپن سے ہی جنات کی قیدی بن گئی تھی۔ مجھے میری ماں کچھ سکھا ہی نہ سکی، بس صرف کہانیاں سنی تھی کہ انسانوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، وہ کلام ہی جنات کو مجھ سے دور بھگا سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ہاں، میرے پاس تو قرآن جیسی طاقت ہے۔ اماں نے مجھے بچپن میں بہت سی صورتیں یاد کروائی تھی۔ میں نے ساری کی ساری پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ اخلاص پڑھی اور دروازے کی طرف پھونک دیا، تب اچانک ایسا لگا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ ایسا لگا ایک ساتھ سمندر کے اندر کئی وجود گرے ہیں۔ اب کی بار وہ خوش ہو کر بولی، چلے گئے حاتم، تمہارے قرآن کی طاقت سے وہ لوٹ گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھے ہو، اتنی نرم دلی، جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے کہیں زیادہ نرم دل ہو تم۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے اب میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اس وقت سے جب سے تمہیں دیکھا ہے، مگر اس وقت میں مجبور تھی۔ مگر تم فکر نہیں کرو، میں بے شک راج پری ہوں، مگر میرے بارے میں سوچنا ضرور۔ اتنی بات کہتے ہی وہ پھر سے بستر پر بیٹھ گئی اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ابھی تو میں بچ گئی حاتم، مگر یہ جنات اتنے آرام سے ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ میں ان کی قید سے بھاگی ہوں، ان کی قیدی ہوں، یہ ضرور لوٹیں گے۔ تبھی میں نے کہا، تم کچھ بات کر رہی تھی نا کہ تم کوئی ایسا راز بتاؤ گی جو میرے فائدے کا ہوگا۔ آخر وہ کون سا راز ہے؟ فی الحال نہیں حاتم، بس تھوڑا اور انتظار کر لو، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب سارے راز افشا ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی میں نیا بدلاؤ آ جائے گا، جسے دیکھ کر تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اتنی دیر میں اماں کے کھانسنے کی آواز آئی۔ نیلوفر چارپائی سے اٹھی اور اماں کے قریب جا کر ان کی پیٹھ سہلانے لگی۔ اماں نے جاگتے ہی نیلوفر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جیتی رہو بیٹی، بہت اچھی ہو تم۔ نہ جانے کون سی تمہاری مجبوری ہوگی کہ تمہیں اس حالت میں رہنا پڑ رہا ہے۔ تمہارے والدین تمہارے بعد کتنے بے چین ہوں گے۔ اماں ایک ہی جملے میں اسے اتنی باتیں کہہ گئی تھیں۔ تب نیلوفر نے کہا، آپ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں، اسی طرح نرم دل، اسی طرح شفیق اور اسی طرح کی تربیت آپ نے بھی حاتم کی جس طرح میری اماں نے میری تربیت کی ہے، اور آپ بھی میری ماں ہی ہیں۔ اماں نے اسے گلے سے لگایا، جیتی رہو بیٹی، جب تک تمہاری مشکل آسان نہیں ہو جاتی، تمہاری یہ ماں تمہارے ساتھ ہے، اور فکر نہ کر، میرا بیٹا بھی تیرا ساتھ دے گا۔ مگر اماں کو کون بتاتا کہ حاتم تو پہلے ہی اپنا دل ہار چکا ہے۔ وہ دن بھر اماں کے ساتھ جھونپڑی میں رہتی اور میں برف کے گولے بیچتا۔ نیلوفر کو بھی میرے گولے بہت پسند آئے تھے۔ وہ بار بار کہتی، جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ اس کے یہ الفاظ بڑے عجیب لگتے تھے۔ کئی بار پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ تو کچھ بتانے کو تیار نہ تھی۔ وہ کئی راتیں یہاں مقیم رہی۔ ہر رات ایک نئی سے نئی کڑی آزمائش لے کر آتی اور تقریباً روزانہ خوفناک واقعہ پیش آ جاتا، مگر یہ گھبراتی نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ میں تھا۔ اب اسے یہاں آئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا جب ایک رات میں گولے بیچ کر جھونپڑی میں لوٹا۔ رات کے سناٹے میں نیلوفر اماں کی باہوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ کچھ پریشان تھی، ایسے جیسے کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ میں جھونپڑی کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر کی طرف سے عجیب سی بھاری خاموشی تھی، مگر اب وہ دستک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نیلوفر کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی قربت مجھے سکون دیتی تھی۔ میں اپنی اماں اور نیلوفر کو ایک ساتھ دیکھ کر چند لمحے حیرت میں ڈوبا تھا، کیونکہ اماں تو کبھی بھی کسی اجنبی پر یقین نہیں کرتی تھی، مگر نیلوفر کو تو بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی، اور اسے ایک ماہ میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوٹ جاؤ اپنے گھر، اور یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، چونکہ میں تو نیلوفر کی ساری حقیقت سے واقف تھا کہ وہ راج پری ہے اور وہ انسان نہیں۔ نیلوفر نے کبھی بھی خود کو مکمل طور پر میرے اور اماں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی عام سی شکل و صورت میں رہتی۔ ماحول میں ابھی بھی پراسراریت تھی۔ نیلوفر نے مجھے دھیرے سے پکارا، اماں سو گئی ہیں، تم میرے ساتھ جھونپڑی سے باہر آؤ گے؟ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں کو دیکھا جو نیم غنودگی میں تھی، اور نیلوفر کے ساتھ میں باہر نکل آیا۔
ساحل کے کنارے چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر آج چاند کا رنگ صاف سفید تھا اور ہلکا نیلا نمایاں ہو رہا تھا، جیسے آسمان نے کسی راز کو چھپا رکھا ہو۔ حاتم، نیلوفر میری طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں بولو، آج تم تھوڑی پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ آج میری واپسی کا دن آ گیا ہے، میں لوٹ جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ کیا تم ان کی قید میں لوٹ جاؤ گی؟ ہاں حاتم، جاؤں گی، مگر اب کی بار قیدی بن کے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے جاؤں گی ان دشمنوں کا جنہوں نے مجھے قیدی بنایا تھا۔ مگر وہاں سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، وہاں سارے جنات برے نہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں جو میری مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے بس میں نہیں تھا۔ پتہ ہے میری مدد کس نے کی؟ ہاں بتاؤ کس نے کی؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ تمہاری جھونپڑی کے بہت پیچھے ایک پرانا برگد کا پیڑ ہے، اس کی جڑوں میں طلسمی دائرہ ہے، وہیں سے جنات میرے پیچھے آتے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں سب جانتی ہوں، میں بھی تو اسی راستے سے یہاں آئی ہوں، نہیں تو بھلا انسانی دنیا کا راستہ مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ اگر یہاں سے آتے ہیں تو تمہیں یہ راستہ کیسے پتا؟ کیا جنات نے خود بتایا تھا؟ ارے نہیں، مجھے تم جیسے ایک آدم زاد نے ہی یہ راستہ بتایا تھا۔ کیا مطلب اس نے تمہیں راستہ بتایا تو اس نے تمہاری مدد نہیں کی؟ نیلوفر نے بلند کہا لگایا تھا۔ اس نے میری بات کو ٹال دیا اور مجھے اس درخت کے پاس لے گئی۔ آؤ تمہیں وہ درخت دکھاتی ہوں، یہ سامنے جو دائرہ نظر آ رہا ہے، وہیں پر رات کے اندھیرے میں جنات اس انسانی دنیا میں آتے ہیں، مگر آج کی رات میں چونکہ چاندنی اپنے عروج پر ہے تو وہ یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ جان کی 14ویں کو کوہکاف میں ایک شاندار محفل منعقد کی جاتی ہے جہاں سارے جنات اکٹھے ہوتے ہیں اور بد جنات جو پورے مہینے کے کام پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے کس انسان اور کس راج پری کو تنگ کرنا ہے، یا پھر وہ کس طرح راج پریوں سے سلطنت چھین سکتے ہیں، یہ سب کچھ وہ سوچتے ہیں اور ترکیبیں پلان بناتے ہیں۔ آج ہی وہ وقت ہے جب میں ان کی ترکیبوں کو بگاڑ سکتی ہوں اور کوہکاف میں موجود بے بس اور لاچار جنات کو آزاد کروا سکتی ہوں، اور انسانوں کو بھی آزاد کروا سکتی ہوں جو کئی سالوں سے ان کی قید میں ہیں۔ تو نیلوفر، تم وہاں اکیلی جاؤ گی؟ ہاں، میں اکیلی جانا چاہتی ہوں، مگر ایسے کیسے میں تمہیں اکیلے جانے دوں؟ محبت کی ہے تم سے اب تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ہر مشکل میں، مگر اماں یہاں اکیلی ہیں، میری بات سمجھو۔ تم اماں کا خیال رکھنا، فی الحال تم یہیں رہو۔ مگر اماں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں، اماں رات کو بہت سی دعائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہیں، اور میں بھی آیت الکرسی پڑھ کے جھونپڑی پر پھونک دیتا ہوں، مگر میں تمہیں اکیلے کوہکاف نہیں بھیجوں گا جہاں جنات کا قبضہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ضد مت کرو حاتم، دیکھو وہاں تم جاؤ گے نا تو تمہارے جاتے ہی ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ میرے جانے کی خبر اتنی جلدی جنات کو نہیں لگے گی چونکہ میں آسانی سے غائب ہو سکتی ہوں، مگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں۔ کیوں نہیں، جب تم خود تو کہتی ہو کہ قرآن کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں سچ میں تمہارے پاس طاقت ہے، مگر میں ڈرتی ہوں تمہیں کھونے سے۔ خود تو میں مر سکتی ہوں مگر تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دے سکتی۔ تم نے میری خاطر اتنا کچھ کیا، مجھے بار بار اماں کا خیال آتا رہا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا تو اماں کا کیا ہوگا؟ ساری عمر وہ تو مجھے بد دعائیں دیں گی۔ تبھی میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میری اماں تمہیں بد دعائیں دیں گی؟ وہ مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتی ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب کسی ماں سے اس کا بیٹا چھینا جاتا ہے تو اس کے دل سے خود بخود بد دعا نکل جاتی ہے۔ تبھی حاتم بولا، مگر تم بھی تو ان کی بیٹی ہو، انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی مان لیا ہے، تم بھی دور جا رہی ہو، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو کیا اماں کو دکھ نہیں ہوگا؟ اچھا معاف کرو مجھے، آؤ میرے ساتھ، کیونکہ آج تم پر وہیں پر ایک بہت بڑا راز افشا ہو جائے گا، جو راز میں تم سے کہنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور دائرے میں داخل ہونے لگا جو کہ برگد کے پیڑ کے اوپر بنا تھا۔ اس دائرے کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب و غریب سی دنیا میں ہم دونوں پہنچ گئے۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ میں نیلوفر کا ہاتھ پکڑے اسے عجیب سی خشک اور کھنڈر نما جگہ پر لے کر جا رہا تھا، تبھی ایک عجیب و غریب سا تہہ خانہ دکھائی دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ان ترچھی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ میرا تو سر گھومنے لگا۔ ارے یہ سب کیا ہے؟ اتنی عجیب جگہ! ہاں، یہ تہہ خانہ ہے جہاں پریوں کو قید کیا جاتا ہے۔
اور یہاں انسان بھی ہیں، مجھے ان سب کو آزاد کروانا ہے کیونکہ وہ سارے بے قصور ہیں۔ ان بیچاروں کو آزادی کا بھرپور حق حاصل ہے۔ آج چاند کی 14ویں رات ہے، سبھی جنات اپنے اپنے پلان کرنے میں مشغول ہیں، ان کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ اس وقت یہ تہہ خانہ بالکل سنسان ہوتا ہے کیونکہ یہاں میں نے کئی 100 سال گزارے ہیں۔ ایک سیکنڈ، کیا مطلب کئی 100 سال گزارے ہیں؟ تم اتنی پرانی ہو؟ میں ایک دم سے مذاق میں آ گیا۔ ہاں، ہم پریوں اور جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں دکھنے میں تو نوجوان نظر آتی ہوں مگر میں بہت عمر رسیدہ ہوں۔ تم سے تو بہت زیادہ اچھا ہوا، میں نے تم سے محبت کر لی۔ تب اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ وقت نہیں ایسی باتیں کرنے کا، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ جو ہی ہم ایک عجیب و غریب سے تہہ خانے میں گئے، وہاں کچھ جل پریاں تھیں، کچھ پریوں اور کچھ جنات جو انتہائی بھیانک شکل کے تھے اور ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں۔ آ گئی نیلوفر تم؟ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ تم ہماری مدد کے لیے آئی ہو، سب کے سب بلند آواز میں پکار رہے تھے۔ تب نیلوفر نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ارے بالکل خاموش ہو جاؤ تم سب، کیونکہ وہ کسی بھی وقت یہ بات سن سکتے ہیں۔ تبھی کچھ انسان آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک انسان کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو وہ بڑی ہوئی لمبی داڑھی کے پیچھے جو شکل تھی وہ کسی اور کی نہیں، میرے اپنے سگے باپ کی تھی۔ بابا! ایک دم میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو وہ داڑھی والا شخص آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میرا بچہ حاتم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ دیکھتے ہی نیلوفر بھی مسکرائی اور بولی، حاتم، یہی تھا وہ راز جو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے تم تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا باپ تھا۔ مگر ابا، آپ یہاں کیسے؟ حاتم، یہ وقت ہرگز ان باتوں کا نہیں، ابھی ہمیں انہیں آزاد کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ نیلوفر نے ان سب کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ جنات وہاں سے نکل چکے تھے، پھر جل پریوں کی باری آئی، ان کو نکالا گیا، پھر پریاں نکالی گئیں اور میں قرآنی آیات اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ باقی سارے کا سارا کام نیلوفر نے خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، میں آنکھیں بند کیے بابا کے پاس کھڑا تھا۔ بابا نے میرے ہاتھ تھامے، وہ بھی قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ اب نیلوفر کی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہم دونوں باپ بیٹے کی قرآن کی طاقت تھی۔ سب جل پریاں اور جنات اور انسان آزاد ہو گئے تھے۔ اتنے میں جنات تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نیلوفر ان کے قیدیوں کو آزاد کروانے آئی ہے۔ سارے کے سارے جنات تہہ خانے کے باہر کھڑے تھے۔ وہ انتہائی بدصورت اور شیطانی اشکال والے تھے، جو کہ اپنے ہی ساتھی جنات کی آزادی کے لیے راضی نہ تھے، کیونکہ وہ وہاں حکمرانی کرنا چاہتے تھے، جل پریوں کے دیس اور انسانوں کی دنیا میں اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ تبھی میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں نیلوفر کا ہاتھ تھاما اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ نیلوفر اپنی طاقتوں سے اپنے اندر کی بجلیوں سے جنات کو تباہ کر رہی تھی۔ سارے کے سارے بد جنات مارے گئے، نیک والے آزاد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے جشن رکھا جس میں مجھے، نیلوفر اور میرے باپ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جنات کی دعوت سے میں خوش ہوا تھا۔ نیلوفر نے اپنی ماں سے مجھے ملوایا۔ اس کی ماں سے مل کر مجھے خوشی ہوئی اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میری بیٹی لمبے عرصے سے قید تھی، تم نے اسے رہا کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ کیسے ان کی قید میں چلے گئے؟ تو بابا نے بتایا کہ اس رات جب وہ مچھلیاں پکڑنے آئے تھے تو جنات کا قافلہ وہاں سے آیا اور انہیں اچانک سے کشتی سے اٹھا کر لے گئے اور یہاں لا کر قید خانے میں پھینک دیا، جہاں کوہکاف کے جنات اور پریاں پہلے سے بندی بنے بیٹھے تھے۔ تبھی نیلوفر ابا کو پیاری لگنے لگی۔ ابا نے سوچا کہ میں چاہے آزاد ہوں نہ ہوں مگر نیلوفر کو ضرور آزاد کرواؤں گا۔ ابا نے ہی نیلوفر کو میرے بارے میں بتایا تھا اور وہ مجھے ڈھونڈتی رہی۔ آخر کار میں اس سے مل گیا تھا اور اسی کے ساتھ مل کر سب کو رہا کروانے میں آج کامیاب ہو گیا۔ ابا اس بارے میں جانتے تھے کہ نیلوفر ایک راج پری ہے، جبکہ اماں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھیں۔ تبھی میں نے اماں کو بتایا کہ ابا کو دشمنوں نے قید کیا تھا۔ نیلوفر کی مدد سے میں نے ابا کو آزاد کیا ہے، کیونکہ نیلوفر بھی ان دشمنوں کی قید میں تھی۔ مگر یہ بات میں گول کر گیا تھا کہ وہ دشمن جنات ہیں، ورنہ اماں یقیناً ڈر جاتی کہ اتنی دیر ابا جنات کی قید میں رہے۔ اور نیلوفر کی حقیقت کے بارے میں بھی اماں کو کسی نہ کسی طرح
معلوم ہو جاتا، اسی لیے مجھے یہ بات چھپانی پڑی۔ ابا اور اماں میری شادی نیلوفر سے کرنا چاہتے تھے، میں تو پہلے ہی راضی تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ نیلوفر کی ماں اس کی شادی کے لیے انسانی دنیا میں آ کر آباد ہوئی۔ عام انسانوں جیسی شکل میں ابا اور اماں نے اس کی والدہ سے میرا اس کا رشتہ طے کیا۔ نیلوفر خوش تھی۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی تو اس کی اماں اپنے دیس میں لوٹ گئیں، جبکہ نیلوفر ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اسی انسانی دنیا میں رہنے لگی۔ وہ آج بھی سمندر کنارے رہنا چاہتی ہے، مگر اب ہماری جھونپڑی نہیں، بہت بڑا گھر ہے۔ میں اور نیلوفر مل کر ڈھابا چلاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ سمندر کے کنارے جو ہوٹل ہے وہ ایک راج پری اور ایک آدم زادے کا ہے، اور اس ہوٹل میں آنے والا کوئی بھی ضرورت مند بھوکا انسان ہو، ہم لازمی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر بے سہارا کو اپنی زندگی میں سہارا دیں۔ جب رب نے ہمیں اس قابل کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انسانوں کی مدد نہ کرنے والے۔